अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हुस्रा अहमद कसाना। आज आशूरा मुहर्रम है और जो लोग भी इसमें अल्लाह ताला को याद कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनकी दुआएँ कबूल करे। जिन लोगों ने रोज़े रखे हैं, वो उनके रोज़े अल्लाह ताला कबूल करे। और जो अज़ादारी का एक जो सिलसिला हमारे अहले तशरीह हज़रात में होता है, वो जो कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनकी भी काविशों को कबूल करे। और हमें ये बेसिकली तजदीद अहद का दिन है और इसी हवाले से हमें जो एक तजदीद अहद करनी है कि हमने हमेशा हक़ के ऊपर खड़े होने की कोशिश करनी है, हक़ की गवाही देनी है, यानी शहादत हक़ देनी है। तो अल्लाह करे कि हमें वो तौफ़ीक मिले कि जिसके तहत हम जो ख़ानवादे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उसकी जो सुन्नत है, उसके ऊपर चल सकें। तो इसी हवाले से इकबाल का एक शेर मैं आपको सुनाता हूँ। ये रमूज़े बेखुदी का एक शेर है। इकबाल कहते हैं कि रमज़े कुरान अज़ हुसैन आमोख्तेम, रमज़े कुरान अज़ हुसैन आमोख्तेम, ज़ी आतिश ऊ शोला हा अंदोख्तेम। यानी हमने कुरान की जो रम्ज़ है, यानी जो कुरान की रिडल है, वो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से सीखी है। ये इकबाल कह रहे हैं। और वो कहते हैं कि उन्हीं की रोशन की हुई आग जो है, उससे हमारी जो टॉर्चेज़ हैं, जो हमारे शोले जो हैं, वो रोशनी लेते हैं, वो उससे आग पकड़ते हैं और इंस्पिरेशन लेते हैं। इंग्लिश में ये कहते हैं कि फ्रॉम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अलैहिस्सलाम वी लर्न्ड द रिडल ऑफ द बुक एंड एट हिज फ्लेम किंडल्ड आवर टॉर्चेस। तो बेसिकली अगर हमने यानी एक सरापा और एक एम्बॉडीमेंट देखना हो कुरान पाक का, तो वो आप हज़रत इमाम हुसैन की जो रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो एक लाइफ है, अगर आप उसको देख लें, उसके ऊपर आप अमल करना शुरू कर दें, तो आप बेसिकली मुजस्मा कुरान बनने की कोशिश कर सकते हैं। तो कुरान का जो मैसेज है, वो इनकी खानवादे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत है, उसके थ्रू हम कर सकते हैं, अपना सकते हैं, उसके ऊपर अमल कर सकते हैं। अल्लाह ताला कबूल करे और हमें भी उस रास्ते का एक मुसाफिर जो है वो बना दे। बहुत-बहुत शुक्रिया। इम्पोर्टेंट टॉपिक्स चल रहे हैं और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें चल रही हैं। एक तो ये है कि आपने ये देख लिया कि शबर ज़ैदी साहब का भी एक इंटरव्यू आया है, वो भी आपने सुना होगा। फिर साथ-साथ हम देख रहे हैं कि रेबर्न बिल्डिंग, जो कांग्रेचुनल बिल्डिंग, वहाँ पे जो कैपिटल हिल है अमेरिका में, वहाँ पे एक बड़ी इम्पोर्टेंट मीटिंग हुई है, जिसमें तकरीबन 10-11 जो कांग्रेसमैन हैं, वो वहाँ पे आए और उन्होंने पाकिस्तान के मुतालिक वहाँ पे अपनी गुफ्तगू की। उसका भी ज़रा तज़िया करने की कोशिश करेंगे। तोशा खाना के जो जज साहब हैं, हम बार-बार कह रहे हैं कि उनको बहुत ही जल्दी है और वो केस का फैसला करना चाह रहे हैं। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब हैं, वो उनको कोई जल्दी नहीं है। ये अजीब तज़ाद है कि एक तरफ हम जल्दी के ऊपर जल्दी देख रहे हैं और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि उनको बिल्कुल ठंड है। वो कहते हैं कि मैंने कुछ भी नहीं करना, वो डिले पे डिले करते जा रहे हैं और डिलेइंग टैक्टिक्स कर रहे हैं और सुन ही नहीं रहे केसेस को। फिर सेशन जजेस जो हैं, वो कुछ दिनों में उन्होंने छुट्टियों पे चले जाना है। सेशन अदालतें जो हैं, उनमें छुट्टियाँ आने वाली हैं, तो फिर क्या होगा? तो इसलिए उनको भी कुछ जल्दी नज़र आ रही है। केयर टेकर्स का मामला चल रहा है। इलेक्शंस के बारे में बड़ी गुफ्तगू चल रही है, क्या होंगे कि नहीं होंगे। फिर हम ये भी देख रहे हैं कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन की बात हो रही है, जो फैसिलिटेशन काउंसिल बनाई गई थी, उसका मामला क्या चल रहा है, उसमें हम क्या-क्या चीज़ें देखेंगे आइंदा चंद दिनों में, उसका भी ज़रा तज़िया करने की कोशिश करेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं। इन तमाम उमूर का गुफ्तगू के पैराए में लाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सैयद हैदर मेहदी साहब। जनाब अस्सलाम वालेकुम हैदर भाई। जी, वालेकुम सलाम जनाब। लअनतुल्लाहि वल कातिल अल हुसैन। बहुत भारी दिन है सर आज। आज वाक़ई मैंने मैंने यकीन करें, मैंने इसलिए आपसे कहा था कि आज आप बेशक रुख़्सत ले लें, लेकिन चूँकि आपकी भी कमिटमेंट जो है वो बड़ी माशाअल्लाह मोमिनीन जैसी है, तो आपने भी कहा कि नहीं, मैं ज़रूर इस पे करूँगा, क्योंकि एक लार्जर कॉज़ के लिए आप ये काम जो कर रहे हैं, अल्लाह ताला इसमें भी हमें तौफ़ीक दे कि हम इसके ऊपर सही मानों में काम कर सकें। और बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। मैं आई एम रियली इम्प्रेस्ड और रियली अप्रिशिएट इट। तो हैदर भाई, ये जो सूरत-हाल है, इसमें वाक़तन अब वाक़ई वो जो हुसैनियत का जो मामला है, उसी की रोशनी में मुझे सिर्फ़ ये बताएँ कि ये जो इस वक़्त हम देख रहे हैं कि एक एक जंग चल रही है पाकिस्तान में, और एक तरफ हम देख रहे हैं कि लोग जो हैं वो अपना हक़ लेने के लिए, अपनी आज़ादी लेने के लिए एक अपनी जद्दोजहद कर रहे हैं, तग-ओ-दो कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हम फ़ोर्सेस देख रहे हैं इस तरह की भी हैं, जो उनको रोक रही हैं। डेकेडेंट जो फ़ोर्सेस हैं, वो उनको नहीं चाहती हैं कि उनको आज़ाद किया जाए, उनके उनके हुकूक दिए जाएँ। इसमें अब जो सूरत-हाल है, इसमें आप क्या देख रहे हैं?
مختلف فیکٹرز کے حوالے سے بھی کانگریشنل بلڈنگ جو میں نے آپ کو بتایا کہ ریبن بلڈنگ جو ہے مجھے بھی خود اتفاق ہوا ہے اس بلڈنگ میں بارہا اور متعدد دفعہ مختلف ہیئرنگز اور بریفنگز اٹینڈ کرنے کا. تو ان تمام امور کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو سرار بھائی بات یہ ہے کہ اگر ہم نے کربلا کو صرف 9ویں اور 10ویں محرم کی چھٹی میں کے چھوٹے سے ایک کوزے میں بند کر دیا یا ماتم مجلس اور جو نوحہ خوانی اور عزاداری میں محدود کر دیا تو ہم بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں امام حسین کی شہادت سے. وہ اس لیے کہ اگر آپ اس میں سے ہر پہلو کو ختم کر کے نہ علیحدہ کر کے اور صرف ایک سٹاک ریالٹی کو سامنے تاریخ دان کے طور پر اور ایک انسان کے طور پر اگر آپ دیکھیں تو میں کوئی واز نہیں کر رہا نہ میں کوئی مجلس پڑھ رہا ہوں, میں صرف ایک ایز اے اسٹوڈنٹ آف ہسٹری کہہ رہا ہوں کہ ایک انسان صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول آئے, انہوں نے ایک بہت ہی ایک غلیظ بدبودار ایک غاصب آرڈر جو تھا جس کے اوپر قبضہ تھا مکہ کے مرچنٹس کا, اس کو انہوں نے تہس نہس کر کے اڑا کے پھینکا اور ایک نیا نظام بنایا جس کے اندر سب سے بڑی جس کی فائدہ ہوا وہ غریب اور جس کا کوئی سننے والا نہیں تھا. یہ ایک سوشل ریولوشن تھا, صرف یہ ایک ریلیجس ریولوشن نہیں تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت ہے, آخرت ہے, جواب دہی ہے. یہ ایک سوشل ریولوشن تھا جس اس زمانے میں جو بربریت, جو ولنریبل سیگمنٹ تھے, خاص طور پہ عورتیں, جو غریب, جو سلیوز تھے, یہ ان کے لیے ریولوشن آیا تھا. کمپلیٹلی انہوں نے الٹ دیا جو سوشل آرڈر تھا کہ امیر نہیں ہے, غریب نہیں ہے, سب مساوی ہیں اور قانون سب کے لیے ایک ہے. اپنی بیٹی کی ان کی مثالیں ہیں, باقی بہت ہمارے پاس مثالیں. وہ اس آرڈر کو ایک اور جو پرانے مکہ کے مرچنٹس کا جو دور تھا, انہی کے لوگ واپس طاقت میں آ گئے اور انہوں نے وہ پرانا جو دور تھا اس کو واپس لانے کی کوشش کی جس کے خلاف امام حسین لڑے. یہ لوگوں کو سمجھ آنا چاہیے. یہ جو ہم اس کو ایک بڑے جسٹیفائی کرتے, جی 2 شہزادوں کی جنگ تھی. 2 شہزادوں کی جنگ نہیں تھی, یہ جنگ تھی ایک ایسے شخص کی جو کہ کہتا تھا کہ وہ نظام جس کو میرے نانا نے اکھاڑ کے پھینکا, آپ اس نظام کو واپس لانا چاہتے ہیں, میں اس نظام کو نہیں تسلیم کرتا, میں اس پہ بیعت نہیں کر سکتا. ایک تو یہ پہلو ہے, لوگوں کو بھولنا نہیں چاہیے. میں باقی ساری باتیں ختم کر دیں, اس میں شیعہ سنی والی بات ہی نہیں ہے. یہ دیکھیں کہ امام حسین کس چیز کا علم لے کے چلے. دوسری جو کہ بالکل دل دہلانے والی بات ہے آج بھی 1400-1500 سال بعد, وہ یہ ہے کہ جس رسول کو ہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جن کی ہم اتنی عقیدت کرتے ہیں, جن کے ہم مر مٹنے پر تیار ہیں, ہم یہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ ان کے پورے خاندان کو, ماں سوائے 2 بیویوں کو اور ایک امام حسین کی اولاد امام زین العابدین کو, مسلمانوں ہی نے پورے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو کربلا میں قتل کر دیا, شہید کر دیا.
ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. مطلب آپ سوچیں، ہم یہاں درود و سلام صبح شام پھیرتے ہیں رسول کے اوپر، ان کی آل پر، مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں، بڑی عقیدت کرتے ہیں. لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ اسی مسلمان ایک یزیدی کافر خلیفہ نے رسول کے پورے خاندان کو 72 لوگوں کو قتل کر دیا، شہید کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. یہ اتنا بڑا سانحہ ہے، ایک یہ سوشل سانحہ ہے بہت بڑا، اور ایک یہ اس پیغمبر کا جس کو ہم آخری نبی کہتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو باقی سارے انبیاء کے اوپر رکھا، ان کے خاندان کو. تو آپ میں کیوں یہ بات دہرا رہا ہوں، میں یہ مجلس نہیں پڑھنا چاہتا، میں لوگوں کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کربلا جو ہے یہ ہر روز ہے. کربلا ہمارے سامنے کھڑی ہوتی. کیونکہ ہم نے اپنے دل میں فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے اس یزیدی قوت والی جو سو کالڈ مسلمان فوج تھی، جن میں سے بہت لوگ رسول کے زمانے میں بھی رسول کے ساتھ تھے، میں ان کو صحابہ نہیں کہہ سکتا چونکہ وہ صحابہ ہو نہیں سکتے، اس لیے کہ اگر وہ صحابہ ہوتے، اصل جس کو ہم صحابہ کی ڈیفینیشن کہتے ہیں، وہ کبھی بھی اس بربریت میں شامل نہیں ہو سکتے تھے. تو ہمیں یہ بہت کلیئر ڈسٹنکشن دینی ہے کہ جتنے وہ لوگ اس قتل میں شامل تھے وہ اتنے ہی مجرم ہیں جتنا یزید، جتنا شمر، جتنے یہ سارے لوگ. تو ہمیں آج روز، چاہے آج، چاہے کل، چاہے آنے والی کل، چاہے صدیوں کے بعد آنے والی کل، ہر انسان پر، مسلمان نہیں، ہر انسان پر یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے اسرار بھائی کہ ہم حق کے ساتھ ہیں، ہم سچ کے ساتھ ہیں، یا ہم باطل کے ساتھ ہیں، ہم جھوٹ کے ساتھ ہیں، ہم غاصبوں کے ساتھ ہیں، یا ہم منافقوں کے ساتھ ہیں. کوفہ والے، یہ بہت بڑا میسج ہے کربلا کا. یہ صرف ماتم اور یہ جناب مجلس اور یہ عزاداری اور یہ جناب بس شام غریباں سن لینی اور فلانا کر کے رو پیٹ کے اور گھر چلے جانا، اور کل سے پھر وہی کام شروع کر دینا جو آپ چھوڑ کے آئے تھے، وہی جھوٹ، وہی مکاری، وہی فراڈ، وہی فریب، چاہے وہ شیعہ ہو، چاہے وہ سنی ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو. یہ لوگوں کو کربلا کو اپنے سینے کے ساتھ لگا کے روز اپنے جب وہ شکل صبح شیشے میں دیکھتے، انہوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ میں حق کے ساتھ چل رہا ہوں آج، اور کل چلا تھا کہ نہیں چلا تھا، اور آج چلوں گا کہ نہیں چلوں گا، یا میں غاصبوں کے ساتھ. سر اس کو انٹرنلائز کرنا ہے ہم نے اپنے. اس لیے میں کہتا ہوں ہر انسان کا کربلا روز اس کے دل میں جاگتا ہے، اور جاگنا چاہیے. اگر میں اور آپ یہ بات کر رہے ہیں، ہم اپنے کربلا کی جب شکل دیکھتے ہیں صبح شیشے میں، ہم کہتے ہیں ہم حق کی بات کریں، ہم سچ بات کریں. اللہ مجھے جھوٹ میں جھوٹ نہ بولوں، اللہ میں مکاروں کے ساتھ، میں غاصبوں کے ساتھ میں ان کا ساتھ نہ دوں. اگر کم از کم میں ان کے ساتھ اعلان جنگ نہیں کر سکتا چونکہ مجھے کسی قسم کا ڈر ہے، خوف ہے، تو چپ کر جاؤ، اپنے طریقے سے جو تم کر سکتے ہو، جہاد کر سکتے ہو کرو، لیکن منافقوں میں مت شامل ہو، ان کا ساتھ نہ دو. یہ ہے سر، یہ کربلا ہے، یہ ہے کربلا. یہ کربلا ماتم اور عزاداری نہیں ہے سر صرف. صحیح بات ہے. رسومات اور اس طرح کی چیزوں میں نہیں پڑھنا چاہیے. لیکن آپ ذرا تھوڑا سا آج دوسرے ہمارے جو ٹاپکس ہیں، اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے، مطلب میں کہتا ہوں کہ یار وہ تم یہ سوچو کہ یہ تم کر کیوں رہے ہو بھائی، تمہیں پیغام کیا دیا ہے امام حسین نے، اور شہادت کربلا تمہیں کیا پیغام دیتی ہے. پیغام یہ نہیں دیتی ہے کہ روز پیٹو مارو، اپنے آپ کو عزاداری کرو، محرم کی مجلسوں میں جاؤ اور جناب وہ سبیلیں لگاؤ یا جناب اس طرح کے. نہیں، پیغام آپ کو دیتی ہے کہ تم حسینیت کے ساتھ ہو، یزیدیت کے ساتھ ہو، یا منافقوں کے ساتھ ہو، بس یہ پیغام ہے. چوائس جب آ جائے تو پھر آپ نے کیا چوز کرنا ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. اچھا جی، ذرا تھوڑا سا ایک تو یہ ہے کہ جو کنگریشنل ہیئرنگ ہوئی ہے، کنگریشنل ہیئرنگ تو نہیں، خیر اس کو کہہ سکتے ہیں سچ فارملی، کیونکہ ریون بلڈنگ جو ہے اس میں مختلف چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، اور وہاں پہ جو میٹنگ ہوئی ہے
اس کا ذرا تھوڑا سا مجھے بتائیں کہ اس کی کیا تفصیلات ہیں، اور کیونکہ اس میں تو واضح طور پر انہوں نے 2 چیزیں جو کہی ہیں، ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ الیکشنز جو ہیں وہ تو کروانے پڑیں گے، دوسرا ہوں، انہوں نے کہا ہے کہ اگر کسی صحافی کو، پاکستانی صحافی کو امریکن لینڈ کے اوپر اگر ٹارگٹ کیا جاتا ہے تو اسی طرح ہوگا جس طرح کہ امریکہ کے اوپر حملہ کیا جاتا ہے، تو یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. اسی طرح کا جس طرح کہ 9/11 کا وہ کہتے ہیں کہ جی ہماری لینڈ پہ حملہ ہوا تو ہم نے پھر اس کا بدلہ لیا. تو ہوں، ہوں. یہ میں یہ بھائی صاحب دکھا بھی دیتا ہوں، یہ ایک یہ جی ٹریبیون کی I سٹوری want بھی to ہے. show I want to show this. یہ جو ہے نا جی یہ آپ دیکھ رہے ہیں جی 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 بالکل ہے. اسکرین پہ آ رہا ہے. اچھا یہ پتہ نہیں اسکرول میں کیوں نہیں کر سک رہا اس کو کہ لیٹ می سی. اچھا اب اسکرول ہو رہا ہے جی. ہاں، ہو رہا ہے جی، ہو رہا ہے، ہو رہا ہے. اچھا سر یہ نا اس کا 3 چیزیں اس میں بہت امپورٹنٹ ہیں. اینڈ تھینک یو فار برنگنگ. ایک تو یہ ہے کہ یہ جو ہمارے پاکستانی امریکن ڈاکٹر عاصم محمود ہے، یہ بہت سینئر ڈیموکریٹ ان کی پارٹی میں ہائرارکی میں ہیں. ہاں یہ انہوں نے کانگریشنل، انہوں نے الیکشن بھی لڑا تھا لیکن ہار جی گئے. جی جی اور آئی تھنک یہ ابھی بھی لڑ رہے ہیں. انہوں نے ہاں. یہ ایونٹ آرگنائز کیا تھا ہیومن رائٹس اینڈ ڈیموکریسی ان پاکستان، ہوں، اور اس کے ہوں. اندر 2 ڈیموکریٹس کانگریس مین تھے، بریڈ شرمن اور جم کوسٹا، یہ آئے تھے. ٹھیک ہے سر. نہیں ایک تو اور بھی اس میں حیدر بھائی ہوا یہ ہے کہ اس میں تقریباً 10-11 کانگریس مین، وہ ہوتا یہ ہے کہ وہ جی آتے جاتے رہتے ہیں، وہ جی آتے جی جاتے جی رہتے جی ہیں، اور جی پھر کئی کانگریس مین کے جو سٹافرز ہیں وہ بھی وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. جی بالکل ہیں. اور یہ اسپانسر جم بریڈ شرمن اور جم کوسٹا نے کیا تھا آصف محمود کے ہاں ساتھ. تو ہاں یہ بڑا ہائی بالکل. پاورڈ یہ میٹنگ تھی، یہ چھوٹی موٹی نہیں تھی. اور یعنی اس کو یہ آپ کہ یہ جو نہیں کہہ سکتے کہ اس کی امپورٹنس نہیں تھی یا اس کو نہیں برش سر نہیں اسائڈ کر دیں. ہاں نہیں یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ آفیشیل کانگریس کی کوئی کمیٹی کی میٹنگ نہیں تھی، لیکن یہ بڑی پاورفل میٹنگ تھی، اس لیے کہ اس کے اندر ہاؤس فارن افیئرز کمیٹی کے بہت ممبرز تھے جن کا بڑا وزن ہوتا ہے. موہت بالکل. پیرزادہ اس کے اندر بہت پرومیننٹ اسپیکر تھے، بلکہ موہت پیرزادہ نے اس کے اندر یہ بھی کہا کہ ان کی جان کو خطرہ ہے. ان کو بتایا گیا ہے کہ ISI جو ہے انہوں نے لوگ چھوڑے ہوئے ہیں ان کو قتل کرنے کے لیے، جس طرح ارشد شریف کو کیا تھا. ہاں یہ شرمن جو ہے نا جی انہوں نے کہا جی میں 2 چیزیں کہنا چاہتا ہوں جو کہ میں ذرا محتاط ہو کے کہنا چاہتا ہوں، لیکن میں نہیں کہہ سکتا تو میں کھل کے کہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ جی پاکستان اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں اس کا دار و مدار پاکستان میں فیئر اینڈ فری مانیٹرڈ اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشنز کے اوپر ہوگا. یہ بہت بڑی بات کی ہے بریڈ بہت شرمن بڑی نے. بات. اب اس کا اثر کیا ہوتا ہے وہ تھوڑا سا میں تھوڑی دیر بعد کہتا ہوں. دوسرا انہوں نے کہا کہ اینی اسیسینیشن، کہ کسی کے جرنلسٹ کو اگر قتل کیا جائے، اور یہ ان رسپانس ٹو جو کہ موحید نے ڈاکٹر کہا تھا، موید انہوں نے کہا قادری. کہ اینی assassination on American soil will be considered an attack on America، اور ہماری حاکمیت پہ، امریکن sovereignty کے اوپر یہ حملہ کیا جائے. یہ دس دوسری از بہت ہیوج. بڑی دس از ہیوج سر. تیسری سر مجھے جو جم کوسٹا ہے نا اس نے بڑی زبردست بات کی. اس نے کہا کہ جی سنس دی اینڈ آف برٹش رول پاکستان میں 2 ہی چیزیں ہیں، کرپشن اور فوج. کہنے کا ان کا مقصد تھا کرپشن اور فوج کی بھی کرپشن. بیسکلی انہوں نے کہا نہیں سر یہ جو چیزیں ہیں نا یہ جو ہوئی ہیں، یہ انہوں نے کہا کہ فری اینڈ فیئر الیکشن، جمہوری حکومتیں اور ہیومن رائٹس کی پروٹیکشن جو ہے پاکستان کی پروگریس کے لیے لازم ہے. اب سر اگر باتیں شروع ہو گئی ہیں امریکہ میں اس قسم کی، اور سینئر ڈیموکریٹس کہہ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ تھوڑی بہت وہاں ہلچل ہونی شروع ہو ہو رہی گئی ہے. ہے. اس کو میں سٹاپ کر دیتا ہوں سر شیئرنگ کے لیے، جی پھر اس پہ جی. تھوڑا سا اس پہ ذکر. اب ذرا اس میں تھوڑا سا یہ مجھے بتائیں کہ اس کا امپیکٹ کیا ہوگا، کیونکہ جی ابھی آپ نے جس طرح کہا کہ یہ ایک کانگریشنل بلڈنگ میں ہوئی ہے لیکن کانگریشنل ہیئرنگ نہیں ہے، تو کیا اس کا امپیکٹ ہمیں فیل ہوتا ہوا نظر آئے گا جی آئندہ چند دنوں میں؟ سر پہلے میں نا جی اٹ از اے ڈیفیکلٹ کوشچن ٹو آنسر ان اے یس اینڈ نو. یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ ہم پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں کہ امریکن مین سٹریم ڈیموکریٹس جن کی وائس بڑی
طاقتور ہے امریکن ایڈمنسٹریشن میں، انہوں نے کھل کے آ کے اتنی سخت باتیں کی ہیں جو کہ موجودہ اور پی ڈی ایم یہ بھی یاد رہے کہ اس میٹنگ کے ایک سائڈ کے اوپر عمران ریاض کی تصویر تھی اور دوسری سائڈ پہ خدیجہ شاہ صاحبہ کی تصویر تھی. یہ بہت سگنیفیکنٹ ہے، بیکاز امریکہ میں یہ سمبلزم بہت ہے. ابھی اس کا ایک اور جو ایک تو یہ کہ انہوں نے یہ بات کہی، دوسری جو چیز ہے کہ امریکن میڈیا اسی قسم کی چیزوں کو اٹھاتا ہے اسرار بھائی. وہ میرے آپ کی نا، ہم جو دیسی قسم کی انگریزی بولتے ہیں نا، وہ ہمیں نہیں اٹھاتا، ٹھیک ہے نا. لیکن اگر ان کا اپنا کوئی گورا امریکن ایکسنٹ میں سینیٹر ہے، کانگریس مین ہے، سینئر ہے، وہ بات کرتا ہے تو اس کو بلائیں گے. اس سے میں مجھے لگ رہا ہے کہ اس کے بعد امریکن مین سٹریم میڈیا جو ہے، یا ان کا یہ بھی جہاں ہر جگہ جیسے ہوتا ہے، یہ میڈیا کو نیریٹو کو بنایا جاتا ہے. تو ان کے جو کانگریس مین کے لوگ ہوں گے، ان کے میڈیا ہینڈلرز ہوں گے، وہ اب کریٹ کریں گے اپرچونٹیز کے بریڈ شرمن، جم کاسٹا اور باقی لوگ یہ مین سٹریم میڈیا میں جا کے یہ انٹرویوز دیں. وہ 2 منٹ، 3 منٹ، 4 منٹ، سی بی ایس میں گیا، اے بی سی میں گیا، این بی سی میں گیا، ادھر ادھر کر کے گیا. اس سے شاید دوسرا ایک فائدہ یہ ہو کہ وہ جو ہمارا ایک ڈاکو، چور، لٹیرا، فراڈیا، چوہا نما جو ایک حسین حقانی ہے، جس کو بار بار بلاتے ہیں، اور ایسے ایک دو بڑے تھرڈ ریٹ قسم کے اور بھی ہمارے پاکستانی وہاں ہیں، اس کی وجہ سے شاید معید پیرزادہ جیسے لوگوں کو یہ مین سٹریم میڈیا جو ہے اب بلانا شروع کر دے. شاید فرید زکریا بلا لے، شاید سی بی ایس وغیرہ. تو اگر معید کو بلائیں گے تو معید پھر اپنی آرٹیکولیٹ کرے گا پوائنٹ آف ویو. تو اس سے یہ مطلب میں چونکہ محتاط ہو کے بات کر رہا ہوں، اس سے کوئی قیامت نہیں آ جانی اور امریکہ کی پالیسی چینج نہیں ہو جانی، لیکن اس میں جو یہ پرو ڈیموکریسی ہم نیریٹو پاکستان کے اندر، جس طرح میں اور آپ ہم سب کر رہے ہیں، فری اینڈ فیئر ڈیموکریٹک پاکستان، رول آف لا، اس کے نیریٹو کو مین سٹریم امریکن میڈیا میں آنے کا موقع ملا ہے. تو خطرہ آئس میلٹ ہونا تو شروع ہوئی ہے نا پھر. ہے سر، میں نے کہا کہ آئس میلٹ ہونا شروع ہوئی ہے وہاں پہ، اور آئس میلٹ it is a step forward. It is a step forward, is a very positive step. دوسری چیز سر یہ ہے کہ امریکن فورن پالیسی کو سر چینج ہونا نا ایسا ہی ہے جیسے کہ ہاتھی کو ایک منٹ میں موڑنا. امریکن فورن پالیسی بڑی مشکل سے چینج ہوتی ہے، اتنے زیادہ ان کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں. ابھی میں نے ایک خبر پڑھی کہ امریکہ کوشش کر رہا ہے یوکرین کے لیے پاکستان سے 5 یا 10 سال کے 155 ملی میٹر آرٹلری شیلز کی ڈیل کرانے کے لیے. مطلب وہ یوکرین کو ہتھیار ان کے ایمونیشن رن آؤٹ کر رہا ہے. اب وہ ان کے وہ بھی ہے، یہ ان کی ڈیفنس انڈسٹری کے جو انٹرسٹ ہے نا، تو ان کو افواج پاکستان ملی ہوئی ہے ان کی رکھیل. رات کو کچھ کرتے ہیں اس کے ساتھ، دن کو اس سے کہتے ہیں کہ تم جاؤ باہر جا کے اپنا سودا بیچو. پھر تو پاکستان آرمی بیسکلی جو آپ کہتے ہیں نا پریسٹیچیوٹس، پاکستان آرمی is a prostitute of the Americans. I'm sorry to use this word, but it is actually a prostitute of the Americans. سوائے اس کا اور کوئی کام نہیں ہے، سوائے وہ دلال جو ہے وہ امریکہ ہے اس فوج کا، اور یہ جا کے دلالی کرتی ہے، اور جس کے لیے جس گاہک کو کی طرف بیچنا ہوتا ہے یہ افواج پاکستان ادھر بک جاتی ہے. ایک چیز مجھے ہوتا ہے نا، یہ جو آپ نے ریون بلڈنگ والا یہ پورا ایک ہمیں بیک گراؤنڈ اس کا بتایا ہے. اب اس ہماری طرف دیکھیں کہ ہماری طرف جو نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جی کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے وہ لایا جائے، اس کو لمبا کیا جائے، بلکہ وہ پی ڈی ایم 2 ہی کی شکل ہو، وہ کیئر ٹیکر نہ ہو، اور اسی کو کنٹینیو کروایا جائے، الیکشن جو ہیں پوسٹ پون کیے جائیں. اب اس بیک گراؤنڈ میں اگر یہ ریون بلڈنگ والے جو معاملات آئے ہیں اس میں جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ الیکشنز ہونا بہت ضروری ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بج کرے گی ہماری جو قوتیں ہیں، ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے، کہ نہیں چلیں اب اگر امریکہ میں اس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں اور آہستہ آہستہ یہ بلڈ اپ ہوتی چلی جائیں گی، تو کیا الیکشن کروانے پہ مجبور ہو جائیں گے یہ وقت پہ؟ سر یہ اس سوال کا اگر جواب کسی کو آتا نا تو وہ ارب پتی ہو جاتا. لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستان میں آپ ارب پتی نہیں ہونا چاہتے؟ میں ارب پتی نہیں.
پاکستان نے افواج پاکستان جو میری نظر میں ایک پروسٹیچیوٹ ہے امریکہ کی، وہ کیا کر رہی ہے؟ انہوں نے سر، یہ میں ایک شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ سے، جو پاکستان آرمی ایکٹ پاس ہوا ہے نا، اس کی جی دو جی تین شقیں. ہاں سر، سر یہ اچھا سر، پہلے تو نا میں یہ 175E کی جو اس کی شق ہے نا سر، یہ ذرا یہ نظر آ رہی ہے سر، نیشنل ڈیولپمنٹ. جی 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 سر جی یہ کہتی ہے، میں پڑھ کے سناتا ہوں ہمارے ناظرین کے لیے. دا شور پاکستان شور آرمی میں کہ افواج پاکستان اگر چاہے اپون ڈائریکشن کسی کے حکم پر، اور ود دا کنکرنس، یا کسی سے مل کر، جو بھی وہاں کی ریلیونٹ ریلیونٹ اتھارٹیز ہیں. اتھارٹیز، جو بھی ان کے آف دی اپروپریٹ گورنمنٹ ان دا پرسکرائبڈ مینر، بتائے ہوئے طریقے کے، ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ایسے کام کرے گی، کیری آؤٹ ایکٹیویٹیز ریلیٹڈ ٹو، یہ انٹر ایلیا، یہ ابھی تک ہم انگریزوں کے اسی قسم کی انگریزی میں، نیشنل ڈیولپمنٹ اینڈ ایڈوانسمنٹ آف نیشنل اور اسٹریٹجک انٹرسٹ. اب آپ یہ جو ہے نا سر، ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی کیری آؤٹ ایکٹیویٹیز ریلیٹڈ ٹو نیشنل ڈیولپمنٹ اینڈ ایڈوانسمنٹ آف نیشنل اور اسٹریٹجک انٹرسٹ. بیسیکلی آپ نے دا پروسٹیچیوٹڈ پاکستان آرمی کو آپ نے ایک 007 لائسنس ٹو کل دے دیا ہے، کہ وہ پاکستان کے اوپر مکمل حاکمیت اس وقت جو ہے افواج پاکستان کی ہے. وہ نہیں ہے جو ہمارا آئین کہتا ہے کہ حاکمیت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے، ہم ان کے وزیر ہیں، ہم ان کے ٹرسٹی ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ اپنی منشا کے لوگوں کو الیکٹ کریں گے جو کہ حکومت چلائیں گے. وہ کہتے ہیں نہیں، یہ افواج پاکستان ہے جی جو تمام حاکمیت اس کی ہے، وہ ڈیولپمنٹ پہ کرے گی. پھر اس کا ایکسپلینیشن دیتے ہیں کہ اپروپریٹ گورنمنٹ ہے صوبائی اور آپ کی فیڈرل گورنمنٹ. یہ جی بہت ایک میجر کلوز ہے، جس سے اس سے آپ کو اب کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس فوج کے ارادے کوئی نہیں ہے کیا کیا اس حکمرانی الیکشن کو، کرانے. حکمرانی چھوڑنے کے لیے. اگر انہوں نے الیکشن کرائے تو یہ اس قسم کے الیکشن کرانے کی کوشش کریں گے کہ جو حکومت آئے وہ بالکل ان کے اندر، جس طرح یہ پروسٹیچیوٹس ہیں وہ ان کی پروسٹیچیوٹس ہیں، ان کو امریکہ چلاتا ہے، یہ پھر اس حکومت کو چلائیں گے، وہ ان کو گاہکوں کو بیچے گا، یہ اس جو حکومت الیکٹ ہوگی ان کو بیچیں گے. یہ ایک زنا خانہ بنا دیا ہے انہوں نے پاکستان کو. یہ پاکستان اسلامی ریپبلک آف پاکستان تو ہے ہی نہیں، یہ زنانہ ریپبلک آف زنا، پتہ نہیں زنا کیا کہنا چاہیے، لیکن زنا. صدر بھائی، اس میں میں آپ سر کو بتاؤں کہ یہ جو، جی پلیز گو اہیڈ، پلیز گو اہیڈ. نہیں، میں ایک تو سر یہ دوسرا سر، اس کے اندر جو ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ ہے، وہ ہے میرے جیسے آپ جیسے لوگوں کو. آپ تو خیر نہیں، انہوں نے کہا ہے وہ میرے جیسے لوگوں کے لیے، انہوں نے کہا ہے کہ جی اس ایکٹ میں وہ لوگ میں ڈھونڈ رہا ہوں کہ جو اس پاکستان آرمی ایکٹ میں کبھی بھی اس کے انڈر آیا تھا نا، مطلب میرے جیسا آدمی جو وہ ویلیڈیٹ ہو. 1981، وہ آدمی بھی اس کے انڈر آ گیا. اینی ون ہو ہیز اینی ٹائم بین انڈر دا پاکستان آرمی ایکٹ، وہ بھی جناب اس کے اندر آ جائے گا. اور وہ اگر پاکستان آرمی کو ڈیفیم کرے گا، اور اگر وہ پاکستان آرمی کے خلاف کوئی کرے گا، اور اگر وہ الیکٹرانک میڈیا میں یا سوشل میڈیا میں پاکستان آرمی کے خلاف کوئی بات کرے گا، اس کو جی 2 سال قید ہوگی. یہ ہے جی a person who is or has been subject to this act, has been، ٹھیک ہے نا جی، اور امپلائڈ سیکنڈڈ ٹاسک، اور انہوں نے پھر بات بھی کہا ہے کہ جی کوئی افیلیشن بھی ہے، ٹھیک ہے نا سر. تو یہ میں نے سٹاپ کر دیا سر شیئرنگ. یہ اسرار بھائی، یہ ہمیں مارشل لاء سے زیادہ خطرناک ہے، اس لیے کہ مارشل لاء غیر آئینی ہوتا تھا، غیر قانونی ہوتا تھا، سپریم کورٹ اس کو ویلیڈیٹ کرتی تھی، تو وہ اپنے آپ کو اب جی لیگل ہو گیا جی، کوئی اس کو چیلنج نہیں کر سکتا. اور اس کے بعد یہ سارے غلیظ گٹر کے چوہے
جو تھے یہ شریفے زرداریے بھٹے شٹے سارے فضلو مزلو، ان کو یہ اکٹھا کرتے تھے، ان کو یہ چلاتے تھے بازار میں، ان سے یہ کام کرواتے تھے اور یہ اپنا کام۔ اب انہوں نے کیا کیا ہے بڑی چلاکی سے، انہوں نے یہ جو کاؤنسل بنائی ہے اس کاؤنسل کو ویلیڈیٹ کروایا ہے۔ بائی دا وے اس میں کہا ہے کہ جی جو بھی پاکستان آرمی نے اس قسم کے ایکٹ کیے ہیں کہ نیشنل ڈیولپمنٹ، چاہے وہ پہلے کیے ہوں، وہ ایسے ہی سمجھے جائیں گے کہ جیسے اس ایکٹ کے انڈر ہیں۔ مطلب آپ نے 1947 سے لے کر آج تک جتنی آپ نے بدماشی کی ہے آپ نے پاکستان ویلیڈیٹ کے ہو اوپر، وہ سارے ویلیڈیٹ کر دی۔ اور سر اس کے نیچے دستخط کیا ہے خواجہ آصف نے۔ تو میں پاکستان کے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ چونکہ کربلا کا آپ ذکر کر چکے ہیں، یہ آپ کا کربلا آج آپ کے سامنے ہے۔ آپ کا کربلا یہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ اس قسم کی بدماشی، اس قسم کی ڈے لائٹ رابری، اس قسم کی سر عام جو آپ کے ملک کے اوپر ڈاکہ ڈال دیا ہے امریکن پروسٹیچیوٹ کالڈ دا پاکستان آرمی، اس کو آپ ایکسیپٹ کریں گے؟ اگر آپ کر لیں تو پھر آپ کا وہی حشر ہوگا جو ایک پروسٹیچیوٹ کا ہوتا ہے اور اس کے خاندان کا ہوتا ہے جہاں وہ رہتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، آپ کا ملک وہ بن جائے گا۔ اور اگر آپ نے نہیں کرنا تو پھر آپ کو یزیدیت جو ہمیں نظر آ رہی ہے عاصم منیر کی شکل میں، شہباز شریف کی شکل میں، نواز شریف کی شکل میں، فضل الرحمان، خواجہ آصف، رانا ثناء اللہ، مریم اورنگزیب، مریم صفدر، بلاول بھٹو، زرداری مرداری، ان سب کی شکل میں جو یزید ہمیں آج کل کے جو یزید نظر آ رہے ہیں، پھر آپ کو ان کے خلاف آواز اٹھانی پڑے گی۔ لوگ مجھے بڑے، میں اپنے پڑھتا ہوں کہ میری صاحب آپ بڑے زبردست ہیں، آپ مجاہد ہیں، آپ جہاد کر رہے ہیں۔ صاحب آپ کو پتہ ہے یہاں پر رہنے والے لوگ، کینیڈا میں رہنے والے لوگ، امریکہ میں رہنے والے لوگ، میرے اپنے رشتہ دار میرے سے نہیں ملتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں کہ جی پاکستان کا نظام تبدیل کریں گے۔ وہ ایک مجھے صاحب ملے، کہتا ہے جی وہ 13 سال کا بچہ ویگن میں بیٹھا ہوا ایک اس میں سوٹڈ بوٹڈ افسر ہے، اس کو دھکا مار کے پاسے مار کے کہتا ہے کونے میں بٹھاتا ہے، اس کے سامنے ہم آواز نہیں اٹھا سکتے، ہم چلے ہیں جناب ملک کو ٹھیک کرنے۔ تو میرا پاکستانیوں سے یہ ہے، میرا پاکستانیوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ لوگ یہ جو ہمارے ملک کے ساتھ زنا کیا جا رہا ہے، اس زنا آپ کو زنا بالجبر ہے، بائی دا وے یہ زنا بالجبر جو ہے آپ کے ساتھ کیا جا رہا ہے، یہ آپ کو منظور ہے؟ اگر آپ کو منظور ہے بس پھر آرام سے بیٹھ کے انجوائے کریں۔ آپ کو اگر منظور نہیں، آپ کو کھڑا ہونا پڑے۔ آپ کو ایک آدمی ملا ہے عمران خان جو کھڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی، آپ سمجھتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ جی وہی سارا کچھ کر کے دکھا دے، جس طرح قائد اعظم ہمیں ایک ملا تھا جو کچھ سارا کچھ کر کے ہمیں دے دی، تو باجی ہمیں کوئی اور کچھ کر کے دی۔ ہمیں کسی آدمی نے آواز اٹھائی اس افواج پاکستان کی زنا بن جبر کے خلاف؟ کسی ریٹائرڈ فوجی جرنیل ماں سوائے 6-8 کو 4-5 ہزار ہمارے ریٹائرڈ فوجی جرنیل ہیں، سب کے سب چوہوں کی طرح بلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، بریگیڈیئر ہزاروں میں ہیں، ریٹائرڈ ہزاروں میں ہمارے فوجی افسر ہیں، کوئی نہیں بولتا۔ وہ بھی تو مجبور ہے نا، انہوں نے بھی دیکھیں، انہوں نے کلبز میں جانا ہے، انہوں نے گولف کھیلنی ہے، ان کی ایک لائف ہے، اس کو کیسے وہ ڈسٹرب کریں؟ یہ بھی تو مسائل ہے نا۔ سر میرے کورس کا سورٹ آف آنر جو ہے نا، میرا دوست بھی تھا، وہ یہاں رہتا ہے سین فرانسسکو میں، بڑی ہماری آپس سے ملتے جلتے تھے، اس کی فیملی آتی تھی ہمارے گھر، ہم جاتے تھے۔ میں نے اس دفعہ جب گیا میں نے اس کو فون کیا، انہوں نے میرا فون بھی نہیں اٹھایا، میں نے میسج دی، اس نے میرے میسیجز کا جواب نہیں دیا۔ میں نے اس کو کہا یار کیا حال ہے؟ مطلب یہ اتنی حالانکہ یہاں پہ بغیرت، ہیں وہ، حالانکہ یہاں پہ ہیں، وہ یہاں پہ حالانکہ یہاں رہتا پہ ہیں ہے۔ پاکستان۔ جی جی جی، اور سر میرے پاکستان اپنے رشتہ دار جو یہاں رہتے ہیں سر، وہ میرے سے نہیں کرتے۔ ہمارا ایک رشتہ دار ہے، اس نے پورے خاندان کو پچھلے سال تھینکس گیونگ میں اپنے گھر میں بلایا، اور آخر مجھے فون کر کے کہتا ہے کہ آپ مہربانی کر کے مت آئیں کہ بیکاز ہمیں خطرہ ہے۔ تو مطلب میں یہ بات کر رہا ہوں کہ میں، اور وہ یہاں رہتے ہیں وہ لوگ، تو خیر میں السٹریٹ اس لیے کر رہا تھا کہ یہ بڑا مشکل ہوتا ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے اسرار بھائی۔ باتیں تو ہم سب کرتے ہیں، پاکستان کا کیا ہوگا، کیا کریں، ہم کیا کریں، او ہو سر یہ فوج کیوں اتنی خراب ہے، یہ فوج میں سے اندر سے کیوں نہیں کوئی اٹھتا؟ او بھائی تم کیا کر رہے ہو؟
تم تو فون نہیں کر لگتے, تم تو حیدر مہدی کا فون نہیں اٹھاتے, تم کہتے ہو باتیں کرتے ہو پاکستان کو ٹھیک کرنے کی. سر یہ مشکل وقت ہوتے ہیں. نہیں ہوتا ہے, یہ مشکل ہے, تو واقعی مشکل یہ وقت. مشکل. ابھی آپ نے ایک تھوڑی سی میں بات کرتا ہے, بہت لمبا ہو گیا پروگرام, بٹ شبر زیدی جو ہے, شبر زیدی نے, میں وہی بات کرنا چاہ رہا تھا کہ ان کا جو انٹرویو ہے مجھے لگتا ہے یہ کروایا گیا ہے, اور ادھر سے مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید یہ کہیں اس میں رن میں تو نہیں ہے پرائم منسٹر شپ کے جو کیئر ٹیکر ہے. ہو سکتا ہے سر. شبر زیدی بھی کوفہ والا ہے اور ہے بھی زیدی, اور میرا خیال ہے سید بھی ہے, لیکن ہے کوفے والا. سر یہ آدمی کو اس لیے بلایا گیا تھا کہ چیئرمین ایف بی آر کہ تجھے سب سے زیادہ ٹیکس کا پتہ ہے, نہیں کہ ناکام ہو گیا نا, فیل ہو گیا نا. فیل کیوں ہوا؟ اس لیے تم سسٹم کے ساتھ چل نہیں سکے. سسٹم تم سے زیادہ طاقتور تھا, تمہیں ساری طاقت دی, مجھے فلانے جنرل نے یہ کر دیا, مجھے فلانے نے کہا وہ نہ کرو, مجھے فلانے نے کہا اس کا نہ ٹیکس کرو, مجھے جنرل فلانے نے کہا. تو اس کا مطلب ہے یہ سسٹم بڑا, تو یار پھر مان جاؤ کہ بھائی سسٹم جو ہے اجازت نہیں دیتا, تم صفائیاں کیوں پیش کرتے ہو؟ تمہاری مطلب اب کہہ رہے ہیں جی آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے میرا انٹرویو. یہ سب سے آسان ہے کہنا, آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے, سارا سنے, سارا سنا میں نے بالکل کھل کے. اس نے کہا کہ جی عمران کو 5% ووٹ بھی نہ ملتے, ڈیفالٹ ہو جاتا ہے. کیا بکواس کر رہے ہیں؟ اور اس کو بائی دا وے اس آدمی کو یہ اس کو نروس بریک ڈاؤن ہوا, فزیکل اور مینٹل اور تب اس نے چھوڑا. سر آپ عمران خان جس کے پاس کوئی تجربہ نہیں مینجمنٹ کا, کوئی پروجیکٹ مینجمنٹ کا تجربہ نہیں, کبھی اس نے کوئی کمپنی نہیں چلائی, کبھی کچھ نہیں کیا, ساری زندگی کرکٹ کے, اس نے جو 3.5 سال میں ایک معجزانہ طور پر پاکستان میں اتنی بڑی تبدیلی لیا ہے, اس کو بھول جاتے ہیں. اس کی آپ ٹیکس کی بھول جاتے ہیں, اس کی آپ فورن ریمیٹنسز بھول جاتے ہیں, اس کی آپ ہائیسٹ ایکسپورٹس بھول جاتے ہیں, لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ادھر سے مجھے لگ رہا ہے نا, ادھر سے انہی باتوں سے مجھے لگ رہا ہے کہ شاید یہ ان کو بلایا گیا ہے کہ بھئی آپ ذرا تھوڑا سا اپنے آپ کو کلیریفائی کریں اور ذرا جوتے شوتے ذرا ٹھیک کریں اپنے, اور پھر آ جائیں. میرا خیال ہے ہو سکتا ہے نا سر یہ بالکل بہت پاسبلٹی ہو کہ یہ ہو سکتا. باقی جو الیکشن کی بات کی اس کو میں اس پہ راؤنڈ آف کرتا ہوں کہ اگر یہ الیکشن قابو نہ کر سکیں, ان کا خوف ہے کہ ہم الیکشن نہ قابو کر سکیں, تو آپ کی بات میں پھر بہت وزن ہے کہ یہ الیکشن نہیں کرائیں گے. یہ کوئی نہ کوئی بہانہ کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ کے, ڈیجیٹل سینسس کا بہانہ, دیکھیے جی اب تو ان کے پاس ساری چیزیں ہیں نا. سر یہ جو 29 ہے, 54 بل, پتہ نہیں مجھے کسی نے کہا 54, میرے خیال تو 29 بل تھے, کسی نے کہا نہیں 54 بل پاس ہوئے تھے اس دن. 15 بندے بیٹھے تھے اسمبلی میں, 15 بندے بیٹھے تھے, اور 15-20 منٹ کے اندر اندر ہی سب کچھ ہو گیا. اسرار بھائی, جس میں سے 30 یونیورسٹیوں کو چارٹر بھی دے دیے, 3 یونیورسٹی کو چارٹر بھی دے دیے, ٹھیک ہے. تو اسرار بھائی مجھے بتائیں کہ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار پاکستانی عوام ہے نا. پاکستانی عوام کچھ کر رہی ہے؟ کچھ نہیں کر رہی, گھر بیٹھی ہے ابھی بھی. مجھے لوگ کہتے ہیں جی میں جاتا ہوں پیٹرول پمپ پہ, ابھی بھی لائنیں لگی ہوتی ہیں پیٹرول کی. ریسٹورینٹس میں جاتا ہوں بھرے پڑے ہوتے ہیں, بازاروں میں جاتا ہوں, مالوں میں جاتا ہوں, ایسے لوگ ہیں جیسے کہ مال فری بٹ رہا ہے. تو جن کے پاس حرام کا پیسہ ہے ان کو تو فکر کوئی نہیں, جو غریب ہے وہ اتنا مظلوم ہے, وہ کہتا ہے میں نکلتا نہیں ہوں. اور غریب کا ساتھ آپ نے دیکھنا جو بچی ہے رضوانہ, جو اس کے ساتھ انہوں نے کر دیا ہے, وہ بیچاری کی کیا حالت کر دی ہے انہوں نے, اللہ معافی دے. غریب کا تو یہ حال ہے. تو سر میں آپ کو اگر میرا سمری سٹیٹمنٹ آپ لے لینا کہ پاکستان کی فوج ایک طوائف بن چکی ہے اور بہت طاقتور طوائف ہے. میڈم مینا خان اس کا نام ہے. اس نے اپنے آپ کو بیچ دیا ایک دلال جو اس کا نام ہے امریکہ, اور اس جو امریکہ اس طوائف سے کام کروا رہا ہے وہ کر رہا ہے. اور یہ ہے جی نیٹ. باقی چھوٹے موٹے دلال پھر رہے ہیں, چھوٹی چھوٹی طوائف یا چھوٹے چھوٹے طوائف پھر رہے ہیں, طوائفہ پتہ نہیں میل پروسٹیچیوٹ کو کیا کہتے ہیں, یہ خواجہ آصف, یہ میں آنیسٹلی میں غصے میں نہیں کہہ رہا. میں آپ کو ایک بہت سمپل بتا رہا ہوں, بیکاز وین یو سیل یور سول, جب آپ اپنے ضمیر کو بیچ دیتے ہیں, اپنی سیلف ریسپیکٹ بیچ دیتے ہیں, جب آپ اپنی محب الوطنی بیچ دیتے ہیں, اور اس کو آپ ایک چادر پہناتے ہیں محب الوطنی کا, ہم پاکستان کو ٹھیک کریں. تمہارا باپ بھی نہیں ٹھیک کر سکتا پاکستان کو, عاصم منیر, تمہارا دادا بھی نہیں ٹھیک کر سکتا,
तुम 34 साल इस हुकूमत कर चुके हो इस मुल्क पर, तुम तब भी नहीं कर सके, तुम्हें बेतहाशा पहले पैसे मिले हैं, अमेरिका ने तुम्हें सपोर्ट किया, तुम फ्रंट लाइन स्टेट थे वॉर ऑन टेरर में, तुम फ्रंट लाइन स्टेट थे कम्युनिज्म के खिलाफ, तुम फ्रंट लाइन स्टेट थे सोवियत यूनियन के के खिलाफ जंग अफगानिस्तान में, और तुम तब नहीं ठीक कर सके इस निज़ाम को, तुमने कोई इस निज़ाम में अंदर तब्दीली नहीं लाई, तुमने कोई इसकी अदलिया को ठीक नहीं किया, इसकी ब्यूरोक्रेसी को ठीक नहीं किया, इसकी पुलिस को ठीक नहीं किया, इसकी लोकल गवर्नमेंट को ठीक किया, तब भी डंडी मार गए है कि जी आपने इलेक्शन कराए लोकल गवर्नमेंट मुशर्रफ ने, और जनाब मेयर को इनडायरेक्ट कर दिया कि वो मैं उसको काबू कर लूं, मेयर का क्यों नहीं डायरेक्ट इलेक्शन कराया? वो भी डायरेक्ट करो। सर पाकिस्तान का मसला इसकी तवाइफ है, जिसको हम अफवाज पाकिस्तान कहते हैं, ये सब बिके हुए हैं, जब तक इनकी ज़हनियत नहीं चेंज होगी, ये ऐसे तवाइफ नुमा आर्मी चीफ आसिम मुनीर और इसके कोर कमांडर जब ये तब्दील तब तक नहीं होंगे, इनमें से 6-8 को हम सूली पे लटकता नहीं देखेंगे आर्टिकल 6 के तहत। ये फौज नहीं चेंज होने लगी सर, इसका इंसेंटिव स्ट्रक्चर चेंज होना होगा। जब तक इसका इंसेंटिव स्ट्रक्चर रिलाई करता है प्लॉट्स पर, पर्क्स पर, प्रिविलेजेस पर, बेनिफिट्स पर, रिटायरमेंट के बाद नौकरियां, और 26.5 बिलियन डॉलर रेवेन्यू है सर फौज के कमर्शियल वेंचर्स की। आप सोचें 26.5 बिलियन डॉलर, रुपए नहीं। तो आप फौज, तो सर इन्होंने तो पाकिस्तान पर कब्जा करना ही था ना, इसलिए कि अब पता है कि लोन नहीं मिलेगा, अमेरिका से एड नहीं मिलेगी। अब जनाब ये जो हमने पाकिस्तान को इन्होंने बनाया है और इसको चलाएंगे और इससे पैसा खाएंगे, ये मैं आपको रेवोल्यूशन आएगा। चलें, इस पे हम मजीद इंशाल्लाह गुफ्तगू जारी रखेंगे और कोशिश करेंगे कि मुहर्रम के फौरन बाद जैसे ही हम दोबारा मिलेंगे तो फिर इसके ऊपर जारी रखेंगे सिलसिला। जी भाई बहुत माफी चाहता हूँ इसरार भाई, माफी चाहता हूँ, आज सख्त बातें की हैं, लेकिन देखें हमें जो है ना साफ गो होना चाहिए। अगर हम ये लिपटा के और थोड़ा सा मुलायम करके और हल्का करके नहीं, हमें पाकिस्तानियों को पता चलना चाहिए कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा कैंसर अफवाज पाकिस्तान का पाकिस्तान के ऊपर कब्जा है, ये उनको पता होना चाहिए। बिल्कुल सही है। अल्लाह ताला खैर करे और अल्लाह ताला हमें सबको हिदायत दे, और ख़ासतौर पर ये जो दिन है आज का, इसके तवस्सुल से ही हम दुआ मांगें कि अल्लाह हमें हक़ की बात करने की और हक़ के ऊपर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमा। हैदर भाई आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर में दुआ कि मेरी इज़्ज़त के लिए काफ़ी है कि मैं तेरा ही बंदा हूँ, मेरे फ़ख्र के लिए काफ़ी है कि तू ही मेरा परवरदिगार है। तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैं चाहता हूँ, मुझे भी उसी तरह बना दे जिस तरह तू चाहता है। स्पुरदम बतोमाए खेशरा तू दानी हिसाब कम व बेशरा। मुझे इसरार सना को हैदर मेहदी साहब के साथ इजाज़त दीजिए। जल्दी मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।